Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Shah Group Educational Channel. अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स. हमारा चैप्टर पाकिस्तान अ वेलफेयर स्टेट अभी जारी है. हमने अपने 50 लेक्चर नंबर में नेशनल गोल्स ऑफ पाकिस्तान पढ़े थे. बच्चों, आइए उस लेक्चर का थोड़ा सा हम रिव्यू ले लेते हैं. We got Pakistan after a great struggle, and Pakistan came under an ideology of Islam. Our target to make Pakistan a real Islamic welfare state. तो इस सिलसिले में पाकिस्तान के कुछ मकासद हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन मकासद को अचीव करने के लिए कोशिशें करती है. सबसे पहले है प्रोटेक्शन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के नज़रिए का दिफा करना. पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था. अब ये हमारा नज़रिया है, इसके दिफा के लिए तमाम काम करना. पाकिस्तान के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग और मज़बूत बनाना ये तमाम शहरियों की और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है. फॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, एक इस्लामी माशरे का क़याम. इसके अलावा पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाना. स्ट्रगल अगेंस्ट करप्शन. करप्शन हमारे माशरे का एक सबसे अहम मसला है और पाकिस्तान के तमाम जो डिपार्टमेंट हैं उसमें बदउनवानी बहुत बढ़ गई है. इस बदउनवानी के ख़ात्मे की कोशिशें करना. स्ट्रगल अगेंस्ट इलिटरेसी, नाख्वानदगी, ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का. इससे निजात हासिल करने के लिए कोशिशें करना. एजुकेशनल स्कीम्स बनाना. इसके अलावा वर्क फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस. पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. इसे तरक्की देने के लिए ज़राअत को ऐसे इक़दामात करने चाहिए ताकि हम जदीद तरीक़े ज़राअत को अपना कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें. इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ लगाना भी बहुत ज़रूरी हैं. फिर वर्क फॉर द साउंड इकॉनमी. पाकिस्तान के वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी मईशत को मज़बूत बनाया जाए. इसीलिए गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हासिल करने के लिए इंडस्ट्रीज़ लगाने पर ज़ोर दे रही है. फिर उसके बाद है देही इलाक़ों में को तरक्की देने के स्कीम्स करना. इसके अलावा बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात उठाना और पाकिस्तान की इत्तेहाद के लिए, हमारी कौमी इत्तेहाद के लिए कोशिशें करना और दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के साथ और दीगर अहम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुक़ात कायम करना. ये गोल्स ऑफ पाकिस्तान है. इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने जो रोल ऑफ इंडिविजुअल इन अ वेलफेयर स्टेट पढ़ा था कि एक फ़र्द की क्या ज़िम्मेदारी होती है वेलफेयर स्टेट के अंदर. तो ये पॉइंट्स भी चंद डिस्कस कर लेते हैं कि द इंडिविजुअल ऑफ द सिटीज़न ऑफ welfare state must be loyal and faithful, or we have to safeguard the rights of our fellow men. हमें अपने साथी लोगों के हुकूक का ख्याल करना चाहिए और प्रॉपर पब्लिक फैसिलिटीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए. जो हमें हुकूमत फैसिलिटीज़ दे उनका इस्तेमाल ईमानदारी के साथ करें. पार्टिसिपेशन करें हम वेलफेयर वर्क्स के अंदर. परफॉर्मेंस ऑफ लीगल एंड मोरल ड्यूटीज़,
اپنی جو قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا ایک شہری کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکسز کی پیمنٹ اور یوٹیلیٹی بلز کی بروقت ادائیگی بہت ضروری ہے، اور تمام سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ملک کو ترقی دینا بھی ہر فرد کی بہت اہم ذمہ داری ہے۔ تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کا ٹاپک ہے فوڈ سیلف سفیشینسی، یونیورسل پیس اینڈ ایجوکیشن۔ بہت زبردست ٹاپک ہے بچوں آج کا۔ خوراک میں خود کفالت، دنیا میں امن کی جدوجہد، اور ایجوکیشن کے شعبے میں امن اور تعلیم، یہ اہم چیزیں ہیں دونوں، دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کو خرابی سے بچانے کے لیے۔ تو یہ ہمارے آج کے ٹاپک ہیں۔ آئیے اور اس کے بعد ہم کریں گے ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں اس کے، پھر شارٹ کوسچن آنسرز، اور پھر ڈیٹیلڈ کوسچن آنسرز کریں گے۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ فوڈ سیلف سفیشینسی، یونیورسل پیس اینڈ ایجوکیشن۔ اس سلسلے کا پہلا ٹاپک فوڈ سفیشینسی یعنی خوراک میں خود کفالت۔ In the whole world, food is the basic need of the people. Due to the lack of food, health of the people is affected. Pakistan is an agricultural country, but our agriculture output is very low due to lack of resources of the country. So self-sufficiency in food is necessary. بچوں، غذا انسان کی بیسک نیڈ ہے، تمام لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے غذا، اور غذا کی کمی سے لوگوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے، لوگوں کی صحت کو غذائی قلت متاثر کرتی ہے۔ پاکستان اگر ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، ایک زرعی ملک ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں ریسورسز کی اتنی کمی ہے کہ ہم اپنے ملک کو ہماری آؤٹ پٹ بہت کم ہے، کیونکہ ہمارے یہاں وہی فرسودہ زرعی نظام رائج ہے۔ ہمارے یہاں کا کاشتکار اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے کہ وہ ماڈرن ٹیکنیکس آف ایگریکلچر کو اپنائے، جس سے آپ کی پیداوار میں اضافہ ہو، اور پھر فارن ایکسچینج آئے اور ملک کی بھی غذائی ضروریات پوری ہوں۔ تو ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں زراعت کی آؤٹ پٹ بہت کم ہے، اور سیلف سفیشینسی جو ہے، خود کفالت بہت ضروری ہوتی ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے خود کفالت یا سیلف سفیشینسی کیا ہوتی ہے؟ سیلف سفیشینسی کا مطلب ہے، خود کفالت کا مطلب ہے کہ اپنی ضروریات اپنے طور پر پوری کرنے کے قابل ہو جانا، یعنی ہماری ملک کی تمام غذائی ضروریات کو ہمارے اپنے ملک کے اندرونی وسائل سے پورا کیا جا سکے، اور اس کے بعد اتنا کچھ بچ بھی جائے کہ ہم اسے باہر بھیج کر فارن ایکسچینج حاصل کر لیں، اسے ہم سیلف سفیشینٹ کہتے ہیں۔ اپنی ضرورت تو پوری کر لیتے ہیں، اس کے بعد دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں، یہ ہوتی ہے سیلف سفیشینسی۔ یعنی اپنی ضرورتوں کے لیے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا، اپنی ضرورتیں خود پوری کرنے کے قابل ہو جانا سیلف سفیشینٹ ہونا ہوتا ہے۔ خوراک میں خود کفالت
اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم اپنے ملک کی زراعت کو فروغ نہ دے سکیں۔ ہم اپنے ملک کی زراعت کو فروغ دیں گے، ماڈرن ٹیکنیکس آف ایگریکلچر کو اپنائیں گے، ٹریکٹر ہے اور بہترین قسم کا جو ریسرچ ورک کے ذریعے تیار کیا جانے والا بیج ہے جو بہت تیزی سے پیداوار دیتا ہے اور فرٹیلیٹی کو زمین کی فرٹیلیٹی کو بڑھانے کے لیے جو ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں استعمال کریں تو پھر ملک کی زراعت کو فروغ ملے گا، ملک میں خوراک کی خود کفالت ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، لوگوں کی صحت بہتر ہوگی اور خوشحالی آئے گی۔ اس کے بعد ہے یونیورسل پیس اینڈ ایجوکیشن، امن عامہ اور تعلیم۔ دنیا میں امن بہت ضروری ہے۔ Today our world is like a global village because science and technology has reduced the distance. After First and Second World War, many peace efforts were done in the world for the international peace. Now, due to the quick means of communication, nations of the world have become closer. Today there is a great need of world peace because many countries of the world have limited resources and they need help of different countries for their progress. بچوں، دنیا سائنسی ترقی کی وجہ سے سمٹ کر ایک عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہے، گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ کس طرح کہ پوری دنیا کی کہیں کی بھی کوئی خبر ہو، کسی بھی طرح کی، within few minutes پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہر خبر بہت جلدی پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے دنیا سمٹ کر ایک عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں امن کے قیام کے لیے بہت کوششیں کی گئیں اور جو کمیونیکیشن کے کوئک مینز ہیں، جو ایک دوسرے سے رابطے کے ذریعے ہیں، جو فوری طور پہ ایک دوسرے سے ممالک رابطہ کر لیتے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو بہت قریب کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ترکی میں ابھی زلزلہ آیا، 5 سے 10 منٹ میں پوری دنیا میں یہ خبر پہنچ گئی سیٹلائٹ کے ذریعے کہ ترکی میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے۔ دنیا کی کوئی خبر ایک دوسرے سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور آج کل امن کی اسی لیے بہت ضرورت ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ تمام ممالک خوشحال ہوں، بعض ممالک کے بہت لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور ان ممالک کو اپنی ترقی اور خوشحالی کے لیے دوسرے ممالک کی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے دنیا میں امن بہت ضروری ہے اور دنیا میں امن قائم کرنے کے مختلف طریقے ہیں: کریٹ گڈ ول،
دوسرے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا۔ تمام ممالک اگر ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کریں تو دنیا میں امن قائم رہ سکتا ہے، اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا بڑے مسائل کا شکار ہے، پاورٹی ہے، لٹریسی ہے، ہنگر ہے، پولوشن ہے، یہ تمام کامن پرابلم ہے پوری دنیا کی، اور جب تک پوری دنیا ایک دوسرے سے کوآپریٹ نہیں کرے گی، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے گی، تو ان مسائل کا حل تلاش اکیلے کوئی بھی ملک نہیں کر سکتا۔ یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے کہ دنیا میں امن ہوگا تو پھر غربت، جہالت اور ان تمام چیزوں کی طرف دھیان جائے گا، اور اسی طرح سے اگر دنیا میں امن نہ ہو تو کتنے ہی ممالک ایسے ہیں جو نیوکلیئر طاقت بن چکے ہیں۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر ورلڈ وار ہو تو یہ ممالک اپنے سیکنڈ ورلڈ وار کی طرح، جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ نیوکلیئر ویپن استعمال کیا امریکہ نے، اور ودن فیو منٹس دونوں شہر برباد ہو گئے، کروڑوں لوگ اپنی جان سے چلے گئے، اور آج تک اس زمین کی تباہی میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی ہے۔ کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی اگر ہمیں دنیا کو ان مہلک ہتھیاروں سے بچانا ہے تو اب دنیا میں امن قائم کرنا بہت ضروری ہے، اور دنیا میں بین الاقوامی امن اور بھائی چارے کے ذریعے ہی ماڈرن ٹیکنالوجی کی توسیع ممکن ہے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کو پوری دنیا میں متعارف کروایا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب دنیا میں امن و امان قائم ہو۔ اس کے علاوہ ٹو سالو دا مین ایشوز آف دا ورلڈ، UNO ایک ادارہ ہے بچوں، یونائٹڈ نیشن، جو کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرتی ہے، اور اس ادارے کی مدد کر کے دنیا میں امن قائم کرنا تمام ممالک کی ذمہ داری ہے، تاکہ بڑے بڑے جو بین الاقوامی ایشوز ہیں ان کو حل کیا جا سکے، جیسے کشمیر کا مسئلہ پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہوا اور آج تک انسالو ہے۔ اگر دنیا میں امن قائم ہو جائے تو کشمیریوں کو، شامیوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اب ہے ہمارا ٹاپک ایجوکیشن سے متعلق۔ Education is a basic right of every individual. Our religion, Islam, accepts these basic rights of man. That is why education is compulsory for every man and woman. UNO has also recognized it as a basic and fundamental right of man. So it is the duty of every government to provide education to all individuals for receiving higher education. بچوں، تعلیم بھی افراد کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی جو ہے وہ اس نے بھی تعلیم کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، اور اسی لیے تعلیم جو ہے تمام مردوں اور عورتوں پر لازمی قرار دی گئی ہے، اور UNO نے بھی ریکگنائز کیا ہے اسے انسان کے بنیادی
حقوق کے اندر UNO نے شامل کیا ہے، اور یہ تمام حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کو تمام افراد کو تعلیم کے مواقع فراہم کرے اور انہیں ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کا موقع دیں۔ اسی لیے یونیورسل ایجوکیشن کے لیے جو گورنمنٹ نے اقدامات کیے ہیں، ESR ایجوکیشنل سیکٹر آف ریفارمز نافذ کی گئی ہیں، اور جس کا مقصد کیا ہے کہ ایسے قوانین متعارف کرانا جس سے ایسا نظام تعلیم بنے کہ عام آدمی کو بھی تعلیم تک رسائی ہو، تمام شہریوں کو تعلیم حاصل کرنے کے یکساں مواقع فراہم ہوں۔ مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کو لازمی قرار مضمون دیا گیا تاکہ مسلمان بہترین قسم کے مسلمان اور اپنی تاریخ سے آگاہ شہری پیدا ہوں۔ ڈسکریجمنٹ آف ٹینڈنسی آف بزنس ان ایجوکیشن، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ تعلیم میں کاروبار کے رجحان کو ختم کیا جائے، جو لوگوں نے اسے بزنس بنا لیا ہے اسے بھی ختم کیا جائے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس مہیا کی جائیں۔ ایجوکیشن فار آل کا پروگرام کا آغاز کیا جائے کہ تعلیم سب لوگوں کا بنیادی حق ہے، اور اس کمپین کو، اس مہم کو تمام جو ہے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی سطح پر اس مہم کو عام کیا جائے۔ تو آئیے بچوں، اب ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ سیکشن اے ہے ہمارا، آپ اپنے ورک بک نکال لیجئے اور کام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا MCQs ہے ہمارا۔ Dash have been established to develop the universal education at federal and provincial level. کس ادارے کا کام ہے تعلیم کو عام کرنے کے لیے فیڈرل اور پروونشل لیول پہ، مرکز اور صوبائی سطح پر؟ ویلفیئر آرگنائزیشن، اکنامک آرگنائزیشن، سوشل آرگنائزیشن، ایجوکیشنل فاؤنڈیشنز۔ تو بچوں اس ادارے کا نام ہے ایجوکیشنل فاؤنڈیشن۔ پھر ہے ملٹیپل چوائس کوشچن۔ The present world has practically shrunk into a universal brotherhood, universal unity, universal freedom, global village. دنیا سمٹ کر کیا بن گئی ہے بچوں؟ دنیا سمٹ کر ایک گلوبل ولیج، عالمی گاؤں بن گئی ہے۔ پھر ملٹیپل چوائس کوشچن ہے فار یونیورسل برادرہڈ اینڈ پیس، ایٹماسفیئر آف لو امنگ دا ڈیش از ٹو بی کریٹڈ۔ امن عامہ کے لیے اور بھائی چارے کے لیے دنیا میں کس چیز کے قیام کی ضرورت ہے؟ رولرز، ورلڈ نیشنز، ورلڈ فاؤنڈیشنز، ورلڈ انسٹیٹیوشنز۔ جی کس چیز کی ضرورت ہے؟ ورلڈ نیشنز کے درمیان امن اور بھائی چارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ملٹیپل چوائس کوشچن ہے ڈیش ان فوڈ از این امپورٹڈ نیشنل نیڈ آف پاکستان۔ What is important for national need of Pakistan? Saving, protection, self-sufficiency, storage. Very good. Self-sufficiency in food is very important. National need of Pakistan. اب ہے ہمارا سیکشن بی شارٹ کوشچن آنسرز کا۔ Write down any 4 steps have taken by the government for self-sufficiency of food
ان پاکستان میں خوراک کی خود کفالت کے لیے 4 اقدامات حکومت کے بیان کرنے ہیں آپ نے. The steps which have taken by the government for the self-sufficiency of food in Pakistan are following. حکومت نے جو 4 اقدامات اٹھائے ہیں ان میں سے 4 اقدامات درج ذیل ہیں. Agriculture reforms has been introduced in the country to fix the maximum limit of land holding to protect the rights of peasants and small landlords. ایسی ایگریکلچر ریفارمز کی جائیں جو زیادہ سے زیادہ میکسیمم لمٹ لینڈ ہولڈنگ کی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور ٹیننٹس یعنی کرائے پہ جو زمینوں پہ کام کرتے ہیں اور جو چھوٹی زمینوں کے مالک ہیں ان کے بھی حقوق کا خیال کیا جائے. ایسی ایگریکلچرل ریفارمز ہوں جو کہ میکسیمم لمٹ جو زمین کی ہے کہ اس سے زیادہ اراضی کوئی نہیں رکھ سکتا، ایسی ریفارمز ہوں تاکہ چھوٹے جو کسان ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. یہ بہت زمینوں پر ہوس میں قبضہ تو کر لیتے ہیں، زمینیں خرید لیتے ہیں، لیکن وہ زمینیں بنجر رہتی ہیں. تو ان لوگوں کو زمینیں مل جائیں جو کہ چھوٹے زمینوں پہ کام کرتے ہیں، ان کی زمینیں بڑھ جائیں اگر، اور کرائے پر جو کام کرتے ہیں ان کے ویلفیئر کے لیے بھی کام کیا جائے تاکہ ہماری پروڈکشن میں اضافہ ہو. Special attention is to given to agriculture in 5-year plan of development by announcing huge funds for the development of agriculture center. خصوصی توجہ دی جائے اپنے 5 سالہ منصوبوں کے اندر ان لوگوں کو جو کہ زمینوں پر کام کرتے ہیں، انہیں فنڈز دیے جائیں تاکہ وہ پیداوار بڑھا سکیں. Welfare resources have been enhanced through construction of dams and construction of water canals in some new areas. بچوں آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا جائے، واٹر ریسورسز کو بڑھایا جائے اور ڈیمز بنائے جائیں تاکہ کینالز تعمیر کی جائیں تاکہ دوسرے نئے علاقوں پہ جو زمینیں کاشت کی جا سکتی ہیں وہاں تک پانی کی رسائی ممکن ہو سکے. Government of Pakistan takes some policies to given the industrial sector to reduce the employment of the country. حکومت کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جو انڈسٹریل سیکٹر کی جو امپلائمنٹ ہیں ان کو بڑھا سکے. حکومت کو چاہیے ایسی پالیسیز بنائے کہ انڈسٹریل سیکٹر میں جو ہے امپلائمنٹ بڑھ سکیں. What steps have been taken by the government of universal education? کیا اقدامات کیے جانے چاہیے یونیورسل ایجوکیشن کے لیے، تعلیمی عامہ کے لیے. Education sector reform ESR have been introduced which will ensure access of education for every citizen. ESI ایسی ریفارمز بنائی گئی ہیں، ایک ادارہ ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز کے نام سے بنایا گیا ہے جس کا کام ہے ایسی ایجوکیشن پالیسیز کو متعارف کرانا جس سے تمام
شہریوں کو تعلیم حاصل ہو سکے۔ پاکستان بیت المال will award scholarship to the needy and meritorious student۔ پاکستان کے بیت المال میں سے اسکالرشپ دی جائیں جو ضرورت مند طلبہ ہیں اور جو میریٹیس ہیں، جو اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں، میرٹ پہ بہترین اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ریڈیو اینڈ ٹی وی آر کریٹنگ اویئرنیس ٹو ایجوکیشن۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے ایسی کمپین چلائی جائیں جو لوگوں میں تعلیم کی عام کریں۔ پاکستان انٹروڈیوس دا نیو ایجوکیشن پروگرام ایجوکیشن فار آل۔ پاکستان نے ایک نیا ایجوکیشن کا پروگرام جاری کیا ہے کہ تعلیم سب کے لیے ہے۔ Write 4 sentences on the role of universal peace۔ The role of Pakistan for universal peace and brotherhood is following۔ پاکستان کا کردار امن عامہ اور بھائی چارے کے لیے یہ ہے۔ پاکستان has always maintained cordial relation with all countries of the world۔ پاکستان ہمیشہ قریبی تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ۔ پاکستان has supported the United Nations to maintain peace in the world۔ پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کی مدد کی ہے، ہمیشہ سپورٹ کیا ہے دنیا میں امن عامہ کے لیے۔ پاکستان is a member of World Organization which promote brotherhood and peace in the world۔ پاکستان اس آرگنائزیشن کا ممبر ہے جو دنیا میں امن اور بھائی چارے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ پاکستان ایکسیپٹ یونائٹڈ نیشن چارٹر ٹو مینٹین پیس ان دا ورلڈ۔ پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کے منشور کو سپورٹ کیا ہے اور اسے تسلیم کیا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہے۔ State 4 sentences the concept of universal brotherhood۔ یونیورسل بھائی چارے کے لیے جو 4 جملے تحریر کرنے۔ یونیورسل brotherhood today whole world has shrunk into a global village۔ Good relation among all countries to help and to cooperate each other are necessary۔ This concept is called universal brotherhood۔ آج کل دنیا سمٹ کر ایک عالمی گاؤں بن گئی ہے اور دنیا کے تمام ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اس تصور کو یونیورسل برادرہڈ کہتے ہیں۔ پاکستان being a peace loving country wants world peace through universal brotherhood to reduce the problem of the poor backward countries of the world۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، امن سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا میں عالمی امن قائم ہو اور غریب لوگوں کی مسائل میں کمی واقع ہو اور جو پسماندہ ممالک ہیں ان کی بھی بھلائی چاہتا ہے۔ اب ہے ہمارا سیکشن سی ڈیٹیلڈ کوسچن آنسرز کا۔ وائی سیلف سفیشینسی ان فوڈ از نیسیسری۔ خوراک میں خود کفالت کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے آپ ایک بڑا سا انٹروڈکشن پیرا دیں گے۔ خوراک میں خود کفالت بہت ضروری ہے کیونکہ خوراک انسان کو صحت مند رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر انسان صحت مند نہیں رہ سکتا۔ نیسیسٹی آف سیلف سفیشینسی ان فوڈ۔ سیلف سفیشینسی فوڈ کی کیوں ضرورت ہے؟ سیف فارن ایکسچینج۔ اس سے ہمارے فارن ایکسچینج کی بچت ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی
ملک کی ضروریات اپنے ملک میں رہتے ہوئے پوری کر لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ آف مور انڈسٹریز، زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لگائی جائیں تاکہ ملک میں خوشحالی آئے، لوگوں کی ارننگ زیادہ ہوگی تو یقیناً لوگ اچھا کھانے کے قابل ہوں گے. ڈکریز فارن لونز، دنیا سے قرضے لینے کی جو رجحان ہے اسے ختم کیا جانا چاہیے. لوگ قرض تو لے لیتے ہیں اور پھر پاکستان سود در سود قرض کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے. اس سلسلے کو ختم کرنا ہوگا. انکریز پیپلز پرچیزنگ پاور، لوگوں کی قوت خرید کو بڑھانا ہوگا. فلورش ٹریڈ اینڈ بزنس اور ٹریڈ کو بڑھانا بہت ضروری ہے پاکستان کی ترقی کے لیے. اس سے ہمارا عام آدمی خوشحال ہوگا. ریڈیوس ان امپلائمنٹ، بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے تو پھر سیلف سفیشینسی قائم ہوگی. لیونگ اسٹینڈرڈ آف دا پیپل انکریز، لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنا بہت ضروری ہے. پھر کنکلوژن کا پیرا دیں گے. ایک تبصرہ کیا جائے گا جو آپ کے جواب مکمل ہو جانے کی علامت ہے. اس تبصرے کے بعد کنکلوژن کے بعد ہم دوسرا سوال کریں گے اپنا. وائی پیس ان دا ورلڈ از نیسیسری، دنیا میں امن کیوں ضروری ہے؟ امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کا آپ انٹروڈکشن دیں گے. یہ اکثر آ جاتا ہے بچوں کیونکہ واقعی دنیا کی بہت شدید ترین ضرورت ہے امن عامہ. دنیا کو اب نئی ورلڈ وار سے بچانا بہت ضروری ہو گیا ہے. ٹو کریٹ گڈ ول، انٹرنیشنل برادرہڈ کریٹ کرنا چاہیے. تمام دنیا کے ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات. ٹو لو کامن پرابلم آف دا ورلڈ، ٹو سالو کامن پرابلم آف دا ورلڈ، دنیا کی جو عام مسائل ہیں ان کو حل کرنا. جو تمام ممالک کا مل کر مسئلہ ہے، پولوشن ہے، لٹریسی ہے، ہنگر ہے، پاورٹی ہے، ان کو ختم کیا جانا بہت ضروری ہے. ٹو اسٹاپ دا نیوکلیئر ویپنز، یہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے. دنیا کے کئی ممالک نیوکلیئر طاقت بن چکے ہیں اور دنیا کو ان ہتھیاروں سے بچانا بہت ضروری ہے. ایکسپینشن آف ماڈرن ٹیکنالوجی، اور جو ماڈرن ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ ہے اس کے لیے بھی امن بہت ضروری ہے. دوستانہ تعلقات ہوں گے تو ٹیکنالوجی فروغ پائے گی. ٹو سالو مین ایشوز آف دا ورلڈ، دنیا کے بڑے بڑے مسائل جو اہم مسائل ہیں ان کو حل کیا جانا چاہیے. کوآپریشن امنگ دا اسلامک کنٹریز، مسلم امہ کے درمیان رابطہ بہت ضروری ہے تاکہ اسلامی ممالک ایک متحد ہو کے امن عامہ کے لیے کام کریں. پھر اس کا کنکلوژن آپ دیں گے. اس سوال کے کنکلوژن کے ساتھ ہمارا جواب مکمل ہو جائے گا. اب ہے ہمارا کوشچن نمبر 3. واٹ اسٹیپ ہیو بین ٹیکن بائی دا گورنمنٹ فار یونیورسل ایجوکیشن؟ حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں یونیورسل ایجوکیشن کے لیے؟ آپ انٹروڈکشن دیں گے. ایجوکیشن جو ہے ایک بیسک رائٹ ہے تمام لوگوں کا، اس لیے ایجوکیشن دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت نے کیا اسٹیپس لیے ہیں؟ ریفارمز ان ایجوکیشن، حکومت نے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے ESR نامی ادارہ قائم کیا ہے جو ایجوکیشنل ریفارمز نافذ کرتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان اسٹڈیز اینڈ اسلامیات کی تعلیم کو ضروری قرار دیا گیا ہے، کمپلسری ہے تاکہ لوگوں میں اسلام اور پاکستان کے متعلق معلومات ہو. ڈسکریجمنٹ آف ٹینڈنسی آف بزنس ان ایجوکیشن، جو ہے یہ ایجوکیشن میں
بزنس کے رجحان کو ختم کیا جائے، بیٹر سروس کنڈیشن آف دا ٹیچرز کی جو سروس کنڈیشنز کو بڑھایا جائے، بہتر بنایا جائے تاکہ وہ لگن کے ساتھ اپنے کام کر سکیں، اسکالرشپ فار اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی جائیں، اویئرنیس کمپین تھرو ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن، ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے ایسے اویئرنیس پروگرام شروع کیے جائیں جس سے تعلیم عام ہو سکے۔ ایجوکیشن فار آل پروگرام پاکستان کا EFA پروگرام ہے کہ تعلیم سب کا بنیادی حق ہے، تمام لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے جانے چاہئیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسکیم آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، ایسی اسکیم چلائی جائیں جو کہ پبلک اور پرائیویٹ اسکولز کے لیے بہترین ہوں، ایجوکیشن فاؤنڈیشن قائم کی جائیں۔ اب ہے کنکلوژن کا پیرا، ایک تبصرہ دیں گے آپ کہ اسلام نے بھی انسان کا بنیادی حق دیا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، تعلیم پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کنکلوژن کے پیرا کے بعد ہمارا جواب مکمل ہوتا ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔